أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل يا ربي على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. عزیزان گرامی، ہم علم کلام کے سلسلے میں ہم کیا کرتے ہیں کہ آج کل بات کر رہے ہیں کس کے بارے میں؟ نیڈ تھیوری کے بارے میں. خدا کرے کہ آج انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے. اور پانچویں نیڈ جو تھی، پانچویں کلاس آف نیڈس، وہ کون تھی؟ نیڈ فار سیلف ایکچوالائزیشن. Need for self-actualization یعنی need for becoming. Need for becoming what you are destined to become. سیلف کے اندر جو بھی پوٹینشیل ہے اس پوٹینشیل کو ایکچوئل میں بدلنا، یہ ایک نیڈ ہے. جو کچھ آپ کے اندر صلاحیتیں ہیں وہ صلاحیتیں بارآور ہو جائیں، ثمر آور ہو جائیں، اسی کو نیڈ فار سیلف ایکچولائزیشن کہتے ہیں. اس میں 3 نیڈس کے بارے میں بات ہم نے کی تھی اس کلاس کے اندر. ایک بات ہم نے کی تھی، آپ مجھے یاد دلائیں گے اگر آپ کو یاد ہو. پہلی تھی نیڈ فار بیکمنگ دا بیسٹ. نیڈ فار بیکمنگ the best. اور دوسری کیا تھی؟ نیڈ فار کنٹینیوس ایجوکیشن. کنٹینیوس ایجوکیشن. اور تیسری کیا تھی؟ نیڈ فار ہیپینس. یہ 3 نیڈس ہم نے پچھلی بار پڑھی، پرسوں کی بات ہے. نیڈ فار ہیپینس پڑھی، بیکمنگ دا بیسٹ پڑھی، کنٹینیوس ایجوکیشن پڑھی. نیڈ فار بیکمنگ دا بیسٹ یہ نہیں، یہی نیڈ فار بیکمنگ واٹ از ڈیسٹنڈ ٹو بیکم. جو کچھ آپ یعنی بننے کے مقدور میں ہے، آپ کے جو آپ کے لیے مقدور رکھا ہوا ہے، مقدر کیا ہوا ہے، وہ بننا، تو یہی ہے نیڈ فار بیکمنگ دا بیسٹ. لیکن کیسے بنے گا آدمی دا بیسٹ؟ جو کچھ بھی اس کو بننا ہے، جس بھی فیلڈ میں اس کو جو کچھ بننا ہے اس میں مگر بیسٹ بننا. پرفیکشن، امپرفیکشن نہیں، تھوڑا سا نہیں، دا بیسٹ. پرفیکشن اٹین کرنا، تکامل پسندی کے جو نیڈ ہے، اس نیڈ کے اندر یہ کب حاصل ہو سکتی ہے؟ تب حاصل ہو سکتی ہے جب دوسری والی نیڈ آپ فلفل آپ کی ہو جائے گی، آپ کریں گے خود ہی فلفل. اور وہ کیا ہے؟ کنٹینیوس ایجوکیشن یا کنٹینیوڈ ایجوکیشن. من المہد الی اللحد.
पंगवाड़े से लेके lahad तक यानी मरने तक एजुकेशन हासिल करते रहना है, तभी जाके इंसान बेस्ट बन सकता है, परफेक्शन हासिल कर सकते हैं। और तीसरी नीड हमने ये कही थी कि इंसान के अंदर नीड होती है प्लेजर हासिल करना ही नहीं, बल्कि हैप्पीनेस हासिल करना। हमने कहा था प्लेजर ट्रांजिटरी होती है, टेम्पोररी होती है, लेकिन हैप्पीनेस जो होती है ये दायमी होती है। प्लेजर वक्ती होती है, हैप्पीनेस परमानेंट होती है। प्लेजर अक्सर बेशतर जिस्मानी होता है, बॉडीली प्लेजर, फिजिकल प्लेजर अक्सर बेशतर, लेकिन जो हैप्पीनेस होती है ये सिर्फ बदनी नहीं होती, बल्कि ये रूहानी होती है, रूही, मेटाफिजिकल हैप्पीनेस। ये हैप्पीनेस ऊपर वाली लेवल की होती है, प्लेजर जो होती है वो नीचे वाली लेवल की होती है। वो प्लेजर जो है वो एथीरियल है, अर्थली है, अर्थली, ज़मीनी, लेकिन ये वाली हकीकत जो है ये सुपर नेचुरल होती है। चूँकि ये सुपर नेचुरल होती है, ये मादी नहीं होती है, मानवी होती है, इसलिए देर तक कायम रहती है। लेकिन प्लेजर जो होती है वो मानवी नहीं होती, बल्कि सिर्फ मादी होती है। और चूँकि मादी होती है इसलिए उसका ताल्लुक मादी बदन के साथ होता है, मादी बदन के साथ प्लेजर का ताल्लुक होता है। और मादी बदन की प्लेजर किसी मामले में फुलफिल हो गई और प्लेजर ख़त्म। मैंने मिसाल दी थी वाजवान खाने की, जितनी देर तक आपका वाजवान खाते हुए ज़ुबान के उस जड़ तक है तब तक मज़ा आ रहा है, जो भी नीचे गया म्यादे की तरफ, नीचे गया तो गया, इट हैज़ रोल डाउन, फिनिश्ड, उसके बाद वो मज़ा वगैरह नहीं होता। ठीक है कि नहीं? जितनी देर तक आप किसी ओहदे पर कायम है, बरकरार हैं, उतनी देर तक लोग अपने मकसद के लिए, अपने मताले पूरे करने के लिए, अपने मामलात सुधारने के लिए, अपने अगराज निकालने के लिए आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। लेकिन वो इज्जत जो है वो टेम्पोरेरी होती है। जो ही वो उस ओहदे को छोड़ता है या उसे सुबुकदोश किया जाता है या उससे अलग हो जाता है, तो इज़्ज़त वाले लोग, करने वाले लोग जो हैं वो गायब हो जाते हैं। टाई फिश, ख़त्म मामला, फिर वो इज़्ज़त नहीं रहती। लेकिन जो मानवी इज़्ज़त होती है, जो दिल से होती है, वैल्यूज़ की बुनियाद पर होती है, अक़दार की बुनियाद पर होती है, तो वो एकदम से ख़त्म नहीं होती जब तक आप हैं। और जब तक आप में वो खसाइल हैं जिनकी वजह से आपकी इज़्ज़त है, तब तक आपकी इज़्ज़त की जाएगी, करते रहेंगे लोग। एक का ताल्लुक मादियत के साथ है, दूसरे का ताल्लुक मानवियत के साथ है। आप समझे कि नहीं? इमाम का ताल्लुक मानवियत के साथ है, इसलिए जो इमाम को पहचानते हैं वो अपने जी जान से ज़्यादा उससे मोहब्बत भी करते हैं और उसकी इज़्ज़त भी करते हैं। और जब वक्त तौर पर फ़िरौन होगा, नमरूद होगा, यजीद होगा, तो अपने वक्त, अपने मौके पर लोग उसकी इज़्ज़त करते थे, क्यों? अपने अगराज के लिए। और उनका वो मुकाम ख़त्म हो गया, मर्तबा ख़त्म हो गया, वो इज़्ज़त भी ख़त्म हो गई, क्योंकि वो मानवी नहीं थी, वो मादी थी। चूँकि मादी थी इसलिए वक्ती थी, वक्ती, टेम्पोरेरी, आरज़ी थी। लेकिन वो दूसरी वाली इमामों की मोहब्बत और इज़्ज़त वो वक्ती नहीं है, वो मादी नहीं है, वो कई अक़दार की बुनियाद पर है। वो अक़दार परमानेंट अक़दार होते हैं, उसकी बुनियाद पर वो मानवी इज़्ज़त बन जाती है और उसका बका होता है, बाकी रहती है वो इज़्ज़त। ये फ़र्क होता है मादी और मानवी चीज़ों के अंदर। प्लेजर मादी चीज़ है, हैप्पीनेस मानवी चीज़ है। ठीक है कि नहीं? अब इसके आगे, ये हम कल तक पढ़ चुके हैं, थोड़ी सी वजाहत आज मज़ीद कर ली। इसके आगे क्या है? इसके आगे है डी। डी है इस पहले वाले का मज़ीद, नीड फॉर अटेनिंग। अटेनिंग यानी ऑब्टेनिंग, हासिल करना। अटेनिंग
ایک نالج ایجوکیشن کے ذریعے سے، ایک نالج اور ایک سکلز. نالج اینڈ سکلز، ایک نالج اور ایک سکلز. اور اس کے ساتھ ہر کسی کی حاجت ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، جو ٹیلنٹ ہے آپ میں، قابلیتیں جو ہیں وہ ڈیولپ ہو جائیں. کچھ قابلیتیں پوٹینشیل ہے لیکن ڈیولپ نہیں ہو پاتی، تو سکلز کے ساتھ ساتھ کیا چیز ہے؟ ٹیلنٹ ہے. اور یہ ٹیلنٹ جو ہے اس پہ کبھی کبھی محنت کرنی پڑتی ہے. ٹیلنٹ حاصل کرنے کے لیے، قابلیت حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. فلاں شخص میں ٹیلنٹ ہے. کس چیز کا ٹیلنٹ ہے جی؟ بولتا ہے کمال کا. یہ بولنے کی جو ٹیلنٹ ہے، یہ سکل جو ایک سکل ہے، اور اس سکل کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. حالانکہ نیڈ ہے، ممکن ہے پوٹینشیل بھی آپ میں ہو، لیکن آپ کو ڈیولپ کرنے کا موقع نہ ملا، آپ کو بات کرنے کا موقع نہیں ملا، آپ کو ایکسپوجر نہیں ملا، آپ کو وہ مواقع نہیں ملے جس میں آپ بات کریں، اپنا معافی ضمیر جو کچھ ہے وہ بیان کریں. پہلی بار کریں گے بیان تو غلطیاں ادھر ہو جائیں گی ادھر ہو جائیں گی، ممکن ہے سننے والے ایک دکا ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک آپ پہن سے، لیکن آپ کو ہمت نہیں ہارنی. کیوں؟ کیونکہ یہ ٹیلنٹ وہ چیز ہے جو ڈیولپ کی جاتی ہے. غلطیاں ہوتی جائیں گی لیکن آخر پہ جیسے میں نے کہا تھا بار بار کہ پرفیکشن پر آنا ہے ہر چیز میں، تو ٹیلنٹ میں بھی پرفیکشن آتا ہے، سکلز میں بھی پرفیکشن آتا ہے. میتھمیٹیکل سکلز، لنگوسٹک سکلز، رائٹنگ سکلز، اوریٹری سکلز. تو سکلز اور ٹیلنٹ جو ہے یہ تقریباً دو لفظ مترادف ہیں، ایک جیسے ہم معنی ہیں، سینونیمس ہیں وتھ ایچ ادر، لیکن ٹوٹلی سینونیمس نہیں ہے. ٹیلنٹ تھوڑا سا فرق رکھتا ہے سکل سے. تو بہرحال جو بھی ہے، نالج، سکلز اور ٹیلنٹ، یہ آپٹین کرنے کی ہر کسی کو حاجت ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے. کوئی آگاہ ہوتا ہے، کوئی آگاہ نہیں ہوتا، کوئی پھر محنت بھی کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا. جو محنت نہیں کرے گا، آگاہ بھی نہیں ہوگا، وہ رہ جائے گا، دوڑ میں آگے نہیں جائے گا، رہ جائے گا پیچھے. اور اس کی یہ جو سیلف ایکچولائزیشن ہے، بیکمنگ کی پروسیس ہے، یہ رہ جائے گی، فلفل نہیں ہوگی. اور جب فلفل نہیں ہوگی تو آگے کچھ اور ہوگا، وہ مزید آئے گا اس میں. اٹیننگ نالج، سکلز اینڈ ٹیلنٹ. اٹیننگ نالج، سکلز اینڈ ٹریننگ. اور اہم ایک نیڈ، بہت اہم نیڈ ہے، اور وہ ہے ای، فریمنگ، یعنی بنانا، قائم کرنا. فریمنگ ڈریمز، اپنے لیے خواب قائم کرنا. میرا خواب ہے کہ میں ایسا بنوں. یہ وہ خواب نہیں ہے، نیند والا خواب نہیں ہے، یہ خواب ہے ایمز اپنے لیے سیٹ کرنا، اپنے لیے ایمز مقرر کرنا، اپنے لیے ایک خواب بنا دینا کہ میں ایسا بننا چاہتا ہوں، میں فلاں لیول تک پہنچنا چاہتا ہوں. سکائی از مائی ایم، یعنی میرا ڈریم ہے کہ میں سکائی تک پہنچ جاؤں. یہ ڈریم یعنی اپنے لیے پلانز بنانا، ڈیزائن بنانا، اور ان ڈیزائنز پر عمل کرنا، تاکہ جو آپ نے ڈریم دیکھا وہ ڈریم فلفل ہو جائے، وہ پورا ہو جائے. یہ بھی انسانی نیڈ ایک ہے. یہ جو پانچویں نیڈ ہے نا، پانچویں کلاس آف نیڈس، یہ سب کی سب مخصوص ہے انسانوں کے ساتھ. جو اس سے پہلے والی نیڈس ہیں وہ حیوانوں کے ساتھ کسی حد تک مشترک ہیں. انسانوں میں زیادہ لیول پر ہوتا ہے، لیکن حیوانوں میں بھی وہ نیڈس ہوتی ہیں. لیکن انسانوں میں یہ والی نیڈ یہ پرٹیکولر ہے وتھ ہیومن ریس، وتھ ہومیو سیپینس. ہومیو سیپینس کے ساتھ، یعنی انسانوں کے ساتھ یہ نیڈ کلاس کی، یہ اس نیڈ کی کلاسز، یہ کلاس جو ہے مخصوص ہے انسانوں کے لیے. اب اس مخصوص میں فریمنگ آف ڈریمز ہے. حیوان میں ڈریم وغیرہ دیکھنے کا اور پھر وہ فلفل کرنے کا مادہ ہوتا ہی نہیں، ان کی یہ ڈریمز نہیں ہوتی. آپ سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور آخری والی
یہ تو ان سب سے امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے نیڈ فار ہوپ، نیڈ فار میننگ اینڈ نیڈ فار پرپس. ہوپ ایک امید، امید انسان کی حاجت ہے. جب آپ امید چھوڑتے ہیں تو سمجھ لیے کہ آپ نیم مردہ ہو گئے. جب تک امید ہے تب تک آپ باقی ہیں، جب تک امید ہے تب تک آپ زندہ ہیں. امید ٹوٹ گئی سمجھ لیں کہ آپ کی اصلی زندگی ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی. اب آپ بدنی طور پر زندہ ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں وغیرہ سب کچھ، لیکن اصل میں زندہ لاش ہیں آپ. اصل میں آپ زندہ لاش ہیں. اگر آپ کی ہوپ، نیڈ فار ہوپ اگر یہ مرجھا گئی، اگر یہ مر گئی، اگر آپ کے اندر ہوپ نہیں، امید نہیں ہے، میں بیمار ہوں، امید میں نے چھوڑ دی ٹھیک ہونے کی، میں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. سائیکولوجیکلی، نفسیاتی طور پر صرف وہ بیمار ایک دم سے ٹھیک ہو جاتے ہیں جو کہ امید باندھتے ہیں ہم ٹھیک ہو جائیں گے، پھر وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. کیونکہ ایک طاقت ہوتی ہے انسان کی روحانی طور پر، اور وہ روحانی طور پر یہ ہوتی ہے، آپ جب کوئی امید باندھتے ہیں تو وہ امید باندھنے کی جو عمل ہے، وہ جو اس کا آپ کے اندر ہے امید کا باندھنے کا مسئلہ، تو اس سے آپ ایسے کام کرتے ہیں خوش رہنے کے، خوشحال رہنے کے، اور نتیجہ نکلتا ہے آپ کے صحت یاب ہونے میں مدد ملتی ہے. اور جس نے امید چھوڑ دی ہو، اس پہ ریسرچ ہوئی ہے، اور ریسرچ نے بتایا ہے کہ جن بیماروں نے امید چھوڑ دی تھی ان میں بہت بڑی پرسنٹیج شفا یاب نہیں ہوئی، اور جن بیماروں میں امید تھی ان بیماروں میں بہت بڑی تعداد، بہت بڑی پرسنٹیج شفا یاب ہو گئی. یہ سروے ہے، یہ ریسرچ ہے. تو لہذا ہوپ جو ہے، کیونکہ ایک نیڈ ہے، نیڈ فار سیلف ایکچولائزیشن ہے. ہمت نہیں ہارنا، ہمت کی کمر باندھتے رکھنا، ایک ہوپ. اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک بار ایک دہریے سے کہا تھا، اس نے کہا تھا خدا کو کیسے پہچانوں گا میں، کیسے خدا کو میں سمجھوں کہ ہے. اس نے کہا آپ اندازہ کریں، آپ ایک جہاز پر ہیں، سمندر میں ہیں، اور جہاز موجوں اور تلاطم کا شکار ہو گیا، اور آپ کسی جگہ ٹوٹ پھوٹ میں وہ جہاز کسی طرف لگ گیا، جزیرہ ہو جو بھی ہو، تو آپ ذرا اندازہ کریں اس وقت آپ کیا کریں گے. تو اس شخص نے کہا میں اپنی جگہ سوچوں گا نہیں، مجھے مل جائے گا کوئی نہ کوئی سہارا، کوئی نہ کوئی طاقت مجھے بچائے گی. اس نے کہا وہی طاقت اللہ ہے، وہی طاقت اللہ ہے. اور اکثر بیشتر جب آپ مشکلات میں، مسائل میں گر جاتے ہیں تو آپ اس وقت کوئی امید نہیں رہتی، امید تک آپ کی ٹوٹ جاتی ہے، لیکن پھر آپ کو احساس ہوتا ہے نہیں، مجھے امید نہیں چھوڑتی ہے، مجھے ان مصائب سے، ان مشکلات سے چھٹکارا ملے گا، میں پھر ان مصائب پر غالب آؤں گا اور پھر میرے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہی ہوتی ہے ہوپ. اگر یہ ہوپ نہ ہو، انسان کا جینا دوبھر ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا. یہ ہے نیڈ فار ہوپ. دوسری چیز ہے کہ میننگ کا مطلب ہے ہر کوئی انسان میننگ لیس لائف گزارنا نہیں چاہتا. اگر آپ کسی کو دیکھیں گے، کہیں گے کیا حال ہے جی، وہ کہے گا کچھ نہیں جی، کیا ہے، کچھ نہیں، نہیں کچھ نہیں. اب میری زندگی میں کیا معنی، ہونا اور نہ ہونا ایک ہی بات ہے. حالات ایسے ہیں کہ میرا جینا اور نہ جینا کوئی فرق نہیں. گویا اس انسان میں وقت وہ آ چکا ہے جب اس کی زندگی میں میننگ نہیں رہا ہے. جب زندگی میں میننگ رہے، زندگی بے معنی بن کے رہ جائے، زندگی کے میں معنی برقرار نہ رہیں، تو وہ زندگی وبال ہو جاتی ہے، وہ زندگی وبال ہو جاتی ہے، وہ زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. آپ کے اشتہا نہیں رہتی، بھوک نہیں رہتی،
نیند نہیں آتی. آپ سمجھے کہ نہیں؟ اور ایسے حالات ہو جاتے ہیں آپ ذہنی طور پر بہت بیمار ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کی زندگی میں معنی نہیں رہا، بے معنی زندگی بن گئی حالات کی وجہ سے، جو بھی حالات ہوئے. لیکن حاجت کیا ہے؟ حاجت ہے میننگ فل لائف گزارنے کی. تو اس کا مطلب ہے ایسا شخص جو ہے اس کی حاجت پوری نہیں ہو رہی، کیونکہ میننگ لیس اس کی لائف بنی ہے. جب حاجت پوری نہیں ہو رہی ہے تو فرسٹریشن آ گئی. جب حاجت پوری نہیں ہے تو ٹینشن میں رہتا ہے آدمی. جب حاجت پوری نہیں ہوتی ہے تو ایک پریشر میں آدمی رہ جاتا ہے، ایک نا امیدی اور یاسیت کا عالم اس پر طاری ہوتا ہے اور زندگی دوبر ہو جاتی. اور اسی طرح سے پرپز، مقصدیت، زندگی میں مقصدیت ہو یہ انسان کی ضرورت ہے. مقصدیت نہ ہوئی، بے مقصد یعنی بے معنی. یہ اور یہ والے لفظ بھی تھوڑا سا مترادف ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ہم معنی ہیں، لیکن اس میں اور اس میں ایک فرق ہے. وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے جو میننگ ہے، میننگ کا تعلق پاسٹ کے ساتھ ہوتا ہے. جو گزر چکا میننگ نہیں رہا، جو گزر چکا اس کی وجہ سے. لیکن پرپس جو ہے اس کا تعلق فیوچر کے ساتھ ہے. فیوچر کے ساتھ. دوسری چیز، فرق دوسرا، جو میننگ ہے ایک تو اس کا پاسٹ کے ساتھ تعلق ہے، دوسرا اس کا تعلق انوائرمنٹ کے ساتھ ہے. ادرس یعنی انوائرمنٹ، ادرس باقی لوگ یا انوائرمنٹ، ادرس کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. یعنی میری زندگی میں میننگ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ میں ایسے لوگوں میں گرا ہوا ہوں، ایسے لوگوں میں پھنس گیا ہوں جو مجھے سمجھتے ہی نہیں، جو مجھے میرا مقام دیتے ہی نہیں. اس لیے میری لائف میننگ لیس بن گئی، کیونکہ ادرس جو ہے، انوائرمنٹ جو ہے، اس نے میری زندگی میننگ لیس بنا دی. تو میننگ کا مسئلہ ہوتا ہے پاسٹ کے ساتھ اور ادر ریلیٹڈ. لیکن پرپس جو ہوتا ہے وہ فیوچر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور سیلف ریلیٹڈ ہوتا ہے. سیلف ریلیٹڈ کیوں؟ کیونکہ پرپس جو ہوتا ہے انسان کو خود طے کرنا ہوتا ہے، خود کرنا ہوتا ہے اپنے لیے. پرپس طے، میرا پرپس کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے، میرا آبجیکٹو کیا ہے، میرا ایم کیا ہے. لہذا یہ سب کی سب، لیکن خاص کر یہ ایف والی جو ہے کلاس آف نیڈس، یہ کلاس آف نیڈس بتاتی ہے کہ مادہ نہیں ہے جو انسانوں کی زندگی کو طے کرتا ہے. مادے کا اثر انسانی زندگی پر نہیں پڑتا ہے ڈائریکٹلی، جتنا کہ میٹا فزیکل اثر پڑتا ہے. جو چیزیں ایمپیریکل نہ ہوں، یعنی ناپی نہ جا سکیں، دیکھی نہ جا سکیں، تولی نہ جا سکیں، ایمپیریکل نہ ہوں، تجربے میں نہیں آ سکتی ہیں، یہ وہ چیز نہیں ہے. یہ سب میٹا فزیکل ہے یا ماورائی مادہ ہے. اور ماورائی مادہ جب ہے تو مادہ پرست کہے گا پھر تو نیچر میں ہوگا. تو ہماری اسے پھر وہی لڑائی ہوگی کہ نیچر میں ہوگا تو نیچر میں کس نے رکھا ہے؟ کسی نے تو رکھا ہوگا. چلو مان لیا نیچر میں، انسان کے نیچر میں واقعاً ہے، لیکن جس نیچر کی آپ بات کرتے ہیں، یہ زمین، یہ کائنات، یہ گلیکسی کا کہکشان، یہ سولر سسٹم، یہ پہاڑ، یہ جنگلات، یہ جھرنے، یہ آبشاریں وغیرہ وغیرہ، اس کو آپ نیچر کہتے ہیں. وہ تو ہمیں قطعاً منظور نہیں. لیکن جو نیچر اگر آپ یہ کہتے ہیں انسان کے نیچر میں، یعنی انسان کی فطرت میں ہے، اتنا ہم آپ کا قبول کریں گے. لیکن پھر ہمارا سوال ہوگا وہ فطرت، وہ نیچر انسان کی کس نے طے کی، کس نے بنائی؟ وہ خود بخود نہیں ہوگا، کسی نے بنائی ہوگی. اور ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ یہ سب چیزیں فریم کرنے والا، یہ سب چیزیں کنٹرول کرنے والا، یہ سب چیزیں مینیج کرنے والا، یہ سب چیزیں ہینڈل کرنے والا ایک بہت ہی بڑی ہستی ہے جس کا نام خدا ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.